Novel Save the Yazakali, episode 98, writer Said Hassan. कंट्रोल रूम में पुलिस ने सांस रोके काम में मगन थी जब कैप्टन शहबाज ने नामालूम नंबर डायल किया। फोन की कनेक्टिंग टोन के 12 बजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और कॉल अचानक खत्म हो गई। सब मायूस हो रहे थे तो वही नामालूम नंबर अचानक वापस कर गया। कैप्टन शहबाज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और इसने अपने साथियों की तरफ नर्वस नजरों से देखा। मॉनिटरिंग का सिस्टम ऑन करने के बाद पुलिस ने कैप्टन शहबाज को इशारा किया कि कॉल उठाएं। कैप्टन शहबाज ने फोन स्पीकर पर करके जवाब दिया। पुरसुकून अंदाज में बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? जैसे ही इसने जवाब दिया, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई दी। फोन से एक आवाज आई जो जानबूझकर वॉइस चेंजर से मस की गई थी। कैप्टन शहबाज, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो क्लेम को छोड़ दो। मीसम का चेहरा सफेद हो गया और इसने घबराकर अपना मुंह ढांप लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर मॉनिटरिंग रूम से अपनी फोर्स टीम भेजी। वो अब जरियाबा को बचाने के लिए वक्त जाया नहीं कर सकते थे। कैप्टन शहबाज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पुरसुकून रहते हुए कहा, ये सब क्या मजाक है? मेरी गर्लफ्रेंड अपने घर में है। फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर अचानक जरियाबा की दर्द भरी चीखें खामोशी को चीर गईं। शहबाज ने जैसे ही जरियाबा की चीखें सुनी, इसे ऐसा लगा जैसे तीर की बारिश इस पर बरस रही है। वो सांस नहीं ले पा रहा था। इसका चेहरा दर्द में जगड़ा हुआ था। इसने फोन इतनी सख्ती से पकड़ा कि रगें उभर आईं। अपने हाथनी सांसों के बावजूद कैप्टन शहबाज की आवाज पुरसुकून रही, अच्छे से मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहते हो कि क्लेम को बगैर नुकसान किए तुम्हारे हवाले किया जाए तो जरियाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा भी चोट लगी तो क्लेम की जिंदगी खतरे में होगी। दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, क्लेम को 1 घंटे में हमारे पास ले आओ। और जहां तक एड्रेस की बात है, मुझे लगता है तुम पहले ही ढूंढ चुके हो, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना? शहबाज का चेहरा और भी संजीदा हो गया। पुलिस जो लोकेशन मॉनिटरिंग कर रही थी हैरत से इसे देखने लगी। एक लम्हे को जाया किए बगैर कैप्टन शहबाज फौरन रवाना हो गया और मीसम फौरन इसके पीछे चल पड़ा। कैप्टन शहबाज तेजी से चलता गया और सख्त लहजे में कहा, मीसम घर जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो, मेरे पीछे ना आओ। लेकिन जरियाबा, मीसम परेशानी से बोला, मैं देख लूंगा, वो महफूज है, बस घर जाओ और आप डेट्स का इंतजार करो। मीसम जगह पर जम गया। कैप्टन शहबाज गायब हो चुका था। कई पुलिस गाड़ियां स्टेशन से एक के बाद एक निकली और शनाख्तशुदा लोकेशन की तरफ दौड़ी। जरियाबा समंदर के किनारे एक पुरानी खाली याट में कैद थी। वो पूरे दिन से भूखी प्यासी थी। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर टेप था। कानों में समंदर की लहरों का शोर और मर्दों की हंसी बातें सुनाई दे रही थीं। चंद घंटों के दौरान ही अगवाकारों ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में इसके कपड़े फाड़ डाले थे। जरियाबा पूरी ताकत से अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ी। सख्त मुजाहिमत की, इस पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया। अभी वो वहशी दरिंदे से जिनसी तौर पर हिरासा करने वाले थे। अचानक करीब से फायरिंग की आवाज गूंजी। हवा में गोलियों की तेज गूंज फैल गई। फिर एक खौफनाक खामोशी छा गई और हवा में खून की बू महसूस हुई। इसे अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। किसी ने आहिस्ता से इसके कपड़े सही किए और इसकी शर्ट के बटन बंद किए। जरियाबा इसे देख नहीं सकती थी, मगर इन हाथों की नरमी और ठंडक इसके दिल तक महसूस उतर गई। इन गर्मी हाथों ने आहिस्ता से इसके आंसू पोंछे। अचानक एक अजीब सी आवाज आई जो वॉइस चेंजर से बदली हुई थी, डरो मत, वो बुरे लोग मर चुके हैं। थोड़ी देर बाद शोर मचा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बचाने आएगा। फिर इस शख्स ने कैप्टन शहबाज को कॉल की। जरियाबा ने शहबाज की आवाज सुनी। वो खामोश रही, डर रही थी कि अगर शहबाज फौरन आ गया तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अचानक किसी ने इसके मुंह से टेप निकाल दी और इसके जख्मी जिस्म पर गिरफ्त सख्त कर दी। जरियाबा दर्द से बिलबिला उठी। वो तकलीफ से चिल्लाई। इसे यकीन था कि शहबाज इसे बचाने जरूर आएगा। अपनी मौत के खौफ के बावजूद सबसे बड़ा खौफ ये था कि कहीं वो शहबाज को न खो दे। डर और बेचैनी ने इसका सांस घोट दिया। टेप हटने के बाद इसने किसी के हाथों की नरमी अपने गाल पर महसूस की। एक उंगली इसके होंठों पर गई और इसके हाथ की खुशबू जरियाबा की नाक से टकराई। तुम खूबसूरत हो। हैरत की बात नहीं कि कैप्टन शहबाज तुमसे इतना प्यार करता है। ऐसी गर्लफ्रेंड के होते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। फिक्र न करो, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जरियाबा खौफ से कांपती हुई खामोश रही। अचानक एक मर्दाना आवाज गूंजी, एलेक्स, पुलिस पहुंच गई है।
زریابہ نے محسوس کیا کہ اس کے گال سے ہاتھ ہٹ گیا اور قدموں کی دھمک بھی دور ہو گئی۔ پولیس کے سائرن کی آواز اور تیز ہو گئی۔ زریابہ کے دماغ پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ شہباز محفوظ رہے۔ آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے باوجود وہ صرف باہر کی گولیوں اور دھماکے کی آوازیں سن سکتی تھی۔ دل خوف زدہ ہو گیا۔ وہ بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ مدد کا انتظار کر سکتی تھی۔ کچھ دیر شدید فائرنگ کے بعد اچانک دنیا خاموش ہوئی۔ زور سے کسی نے دروازہ کھولا۔ ایک آواز گونجی۔ زریابہ خوف سے کونے میں چھپ گئی۔ زری، شہباز کی آواز سنتے ہی پچھلے 10 گھنٹوں کے تناؤ اور تھکن اور اذیت بھاگ گئی۔ دل خوشی سے بھر گیا اور آنسو خوشی کے بہنے لگے۔ کیپٹن شہباز فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیوں کو کھولا اور آنکھوں سے پٹی اتاری۔ زریابہ پہلی بار اس کے سامنے کھلے عام رونے لگی۔ دکھ اور راحت کی ملی جلی کیفیت میں کانپ رہی تھی۔ شہباز نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا اور کمر کو سہلایا، گہری آواز میں کہتا، ڈرو مت زری، سب ٹھیک ہے، سب ختم ہو گیا، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ شہباز نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس وقت زریابہ کی نظر اس کمرے میں پڑی جہاں قید کیا گیا تھا۔ 3 مردہ جسم زمین پر پڑے تھے۔ وہ آدمی زریابہ کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا چاہتے تھے، مگر عین وقت پر وہ آدمی ایلیکس آ گیا اور اس نے ان سب کو مار دیا۔ زریابہ نے اپنا چہرہ شہباز کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اب بھی دن بھر کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ شہباز نے نرمی سے زریابہ کو اٹھایا اور پولیس کی گاڑی تک لے گیا۔ جب وہ دھماکے والی جگہ سے گزرے تو زریابہ نے خوفناک منظر دیکھ لیا۔ ہر طرف پولیس اور تفتیش والے لوگ موجود تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شہباز اسے اسپتال لے جانے لگا۔ رستے بھر زریابہ کے ذہن میں سب کچھ بار بار گھومتا رہا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، فدار، ایلیکس نے مجھے نہیں مارا، ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا، وہ تمہیں نشانہ بنا رہا تھا، وہ اصل میں چاہتا کیا ہے؟ شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کلیم کے پیچھے ہے اور ایلیکس نہیں چاہتا کہ کلیم پولیس کے ہاتھ لگے اور پولیس کی حراست میں رہے، کیونکہ کلیم کو ایلیکس کی خفیہ راز پتہ ہے، اس لیے ایلیکس اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہم کلیم کو ساتھ نہ لاتے تو وہ تمہیں مار دیتے، اسی لیے ہم اسے ساتھ لائے ہیں۔ ایلیکس کی گینگ نے ہم پر راکٹ لانچر فائر کیے، ہمارے ساتھی وقت پر گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ پولیس والے صرف زخمی ہوئے، مگر کلیم گاڑی میں ہی پھنس گیا، وہ بچ نہ سکا۔ زریابہ نے سیٹ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل پرسکون نہیں ہو رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر شہباز اسے گود میں اٹھا کر ایمرجنسی روم لے گیا۔ زریابہ کو زیادہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر شہباز نے پورا چیک اپ کروانے پر زور دیا۔ چیک اپ میں پتہ چلا کہ اس کے جسم پر کئی چوٹیں ہیں اور سر پر بھی ضرب لگی ہے۔ سب سے زیادہ چوٹ پیٹ پر تھی، جہاں اسے لات ماری گئی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں زخم کی نشاندہی کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے ایک رات کے لیے اسپتال میں رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد مہروزہ اور میثم بھی اسپتال پہنچ گئے۔ مہروزہ بہت گھبرا گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے زریابہ کو دیکھا وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ ماما، میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ زریابہ نے اسے گلے لگا کر جلدی سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ میثم نے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما، زریابہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا، بے بس ہلکی چوٹیں ہیں، ایک دن بعد اسے چھٹی مل جائے گی۔ لیکن مہروزہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ زریابہ سے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہو۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ شہباز تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل اور بھاری ہو رہا تھا۔ اسے افسوس اور دکھ گھیرے ہوئے تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہروزہ کو کیسے تسلی دیں۔ زریابہ اس کی وجہ سے اغوا ہوئی تھی، زخمی ہوئی تھی اور وہ خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد مہروزہ کے آنسو رکے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے نرمی سے زریابہ کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے پوچھا، زریابہ، تمہیں بھوک لگی ہے؟ ہاں، زریابہ نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ میں کچھ کھانا لے کر آتی ہوں۔ کیا کھاؤ گی؟ مہروزہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی لا دیں؟ زریابہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مہروزہ نے سر ہلایا اور شہباز کی طرف دیکھ کر بولی، شہباز، کیا تم مجھے گھر لے چلو گے؟ شہباز فوراً بولا، انٹی آپ زریابہ کے پاس رہیں، میں خود کچھ باہر سے لے آتا ہوں۔ مہروزہ شہباز کی بات نظر انداز کر گئیں۔ چلو شہباز، ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ شہباز نے میثم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زریابہ کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ میثم نے سر ہلا دیا۔ شہباز اور زریابہ کی نظریں ملیں۔ ان کی آنکھوں میں محبت صاف جھلک رہی تھی۔ زریابہ نے خاموشی سے مسکرا کر دیکھا۔ شہباز کے سینے پر اچانک بھاری سا بوجھ آ گیا۔ مہروزہ کا اسے ساتھ لے جا کر کھانا لینے کا کہنا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بات صرف کھانے کی نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ شہباز وارڈ سے باہر نکلا اور مہروزہ کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر کر اسپتال سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی کے پاس پہنچے، مہروزہ اچانک اس سے ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شہباز چونک گیا۔
ناول سیو دا یسکلی ایپیسوڈ 98 پارٹ 2۔ آنٹی کیا ہوا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن مہروزہ زاروں قطار روتی رہی۔ شہباز میں تم سے بھیک مانگتی ہوں، خدا را زریابہ کو چھوڑ دو۔ میں اپنا شوہر پہلے ہی کھو چکی ہوں، میں اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی۔ اس کے بغیر میں کیسے زندہ رہوں گی؟ یہ سن کر شہباز کے دل پر جیسے کسی نے زور سے ضرب لگائی۔ اس کی آنکھیں دکھ سے بھر گئیں اور سرخ ہو گئیں۔ آنٹی آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، بس پلیز ایسے ہاتھ نہ جوڑیں۔ مہروزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہباز میں تمہیں برا نہیں سمجھتی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن جب سے تم اور زریابہ ایک ساتھ ہوئے ہو میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے۔ ہر دن مجھے یہی خوف رہتا ہے کہ تمہارے کام کی وجہ سے زریابہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور اب میرا سب سے بڑا ڈر سچ ہو گیا۔ اس بار وہ بچ گئی، لیکن اگلی بار یا اس کے بعد؟ شہباز نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا دل درد کر رہا تھا، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ مہروزہ نے آنسو پوچھے اور بھاری آواز میں بولی، زریابہ کہتی ہے کہ لوگ روز حادثوں اور بیماریوں سے مرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب زندگی کا حصہ ہے، لیکن شاید اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو وہ مجرموں کا نشانہ نہ بنے، ایسی تکلیف نہ سہے۔ شہباز میں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں، زریابہ سے دور ہو جاؤ، اس سے رشتہ ختم کر دو۔ مہروزہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، زریابہ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی خوشی برباد کر رہی ہوں، اس لیے میں مان گئی۔ میں نے تم دونوں کو ساتھ رہنے دیا، مگر میں ہر وقت ڈر رہتی ہوں، بس یہ سوچ کر کہ کہیں میں اسے کھو نہ دوں۔ میں یہ برداشت کر لوں گی کہ وہ مجھے بری ماں سمجھے، مگر میں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کی جان خطرے میں پڑے۔ شہباز نے ہونٹ ہلائے مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے گہری سانس لی اور نظریں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ سینے میں تیز درد اٹھا، گلا بھاری ہو گیا، آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ وہ مہروزہ کے خوف کو سمجھتا تھا، مگر زریابہ سے دور ہونے کا خیال بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا، وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جب شہباز خاموش رہا تو مہروزہ دوبارہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ شہباز میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں۔ شہباز گھبرا گیا۔ آنٹی پلیز ایسے مت کریں، میں منت کرتی ہوں، زریابہ کو چھوڑ دو۔ مہروزہ نے اس کے بازو تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ صاف دکھ رہا تھا۔ دنیا میں اس سے بہتر لڑکیاں بھی ہیں، تمہیں اور مل جائیں گی، بس میری بیٹی کو بخش دو۔ یہ الفاظ سن کر شہباز کا دل جیسے ڈوب گیا، ہر سانس درد بن گئی۔ وہ مشکل بولا، آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی، روئیں مت آنٹی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے اس کی روح تک کانپ گئی۔ مہروزہ سسکیاں لے کر بولی، تم اب اس شہر سے چلے جاؤ اور زریابہ سے دور رہو گے۔ شہباز کیدار کا گلا بھرایا، وہ ٹھیک ہے سے بھی بھول نہ سکا، بس ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے بعد جب مہروزہ وارڈ میں واپس آئیں تو زریابہ نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، مگر شہباز کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے دل میں ہلکی سی چبھن آئی۔ مہروزہ نے نرمی سے کہا، شہباز کو اچانک ضروری کام آ گیا تھا، وہ سیدھا تھانے چلے گیا۔ زریابہ نے ہلکی سی مسکراہٹ بنائی اور آہستہ سے کہا۔ وہ شہباز کے کام کی مجبوری سمجھتی تھی، مگر اس کا بغیر کچھ کہے چلے جانا دل کو اداس کر گیا۔ مہروزہ نے پیار سے کھانا کھولا، میں تمہارے لیے دلیا لائی ہوں۔ شکریہ امی، زریابہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر صوفے پر گئی جہاں میثم فون میں گیم کھیلنے میں مگن تھا۔ کبھی کبھی زریابہ کو میثم سے حسد ہوتا تھا، وہ کیسے اتنا بے فکر رہ سکتا ہے، نہ کوئی فکر نہ کوئی بوجھ، جیسے زندگی اسے چھو کر بھی نہ گزرتی ہو۔ مہروزہ کھانا لے کر اس کے قریب آئی۔ آؤ میں تمہیں کھلا دوں۔ نہیں امی میں ٹھیک ہوں، زریابہ نے ہلکی سی بس مسکراہٹ کے ساتھ ڈبہ خود لے لیا۔ مجھے اتنی چوٹ نہیں لگی، میں خود کھا سکتی ہوں۔ مہروزہ نے آہ بھری اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹی کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ رات کو دیر سے مہروزہ گھر چلی گئی اور میثم کو زریابہ کے پاس چھوڑ گئی۔ میثم گھنٹوں سے صوفے پر لیٹا بس گیم کھیل رہا تھا۔ رات کے بیچ میں جب زریابہ کی آنکھ کھلی تو وہ اب بھی فون میں لگا ہوا تھا۔ زریابہ نے اپنا فون دیکھا، کوئی نیا میسج نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے بند کی اور دوبارہ نیند میں کھو گئی۔ اگلی صبح دھوپ درختوں کی گھنی شاخوں میں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور کمرے میں روشنی کے نرم نرم سائے بکھر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے زریابہ کو چیک کیا اور کہا کہ چوٹیں اتنی خطرناک نہیں ہیں، اس لیے اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، مگر شہباز اب تک نہیں آیا۔ زریابہ فون ہاتھ میں لیے آخری میسج کو دیکھتی رہی۔ دل پر عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ شہباز، زری میں بہت مصروف ہوں آج، اپنا خیال رکھنا۔ شہباز، تم اپنی صحت کا خیال رکھنا، میں سنبھال لوں گا۔ فکر نہ کرو، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر واپس آ کر چند دن آرام کرتے ہوئے زریابہ نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کے نیل آہستہ آہستہ مدھم ہو رہے ہیں۔ ہر دن وہ تھوڑی بہتر محسوس کرنے لگی، مگر شہباز وہ تو جیسے کام میں گم ہو گیا تھا، نہ فون نہ میسج نہ ملاقات۔ باہر کی ایک ٹھنڈی صبح، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہوا صاف تھی، سڑکیں نمی سے چمک رہی تھی اور ہلکی سی فضا ٹھنڈک میں گھلی ہوئی تھی۔
زریابہ نے اپنی الیکٹرک اسکوٹر نکالی اور سیدھا شہباز کے گھر چل پڑی۔ اس کے ذہن میں بس وہی تھا، وہ خود ملنے نہیں آیا تو اس نے سوچا وہی چلی جاتی ہے، بس ایک نظر دیکھ لے، دل کو سکون مل جائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شہباز کے گھر کے باہر تھی۔ صحن میں پھول اور پودے خوب کھلے ہوئے تھے، منظر بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس نے اسکوٹر پارک کی، دروازے تک گئی، کئی بار بیل بجائی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر اس نے کوٹ ڈالا اور خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر لاؤنج ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا تھا۔ زریابہ صوفے پر بیٹھ گئی، شہباز کا انتظار کرنے لگی۔ ہر گزرتا منٹ جیسے بہت لمبا لگ رہا ہو۔ وہ بے چینی سے کبھی فون دیکھتی، کبھی ٹی وی چلا لیتی، اور آہستہ آہستہ نیند نے اسے لے لیا۔ دوپہر کے وقت شہباز پولیس اسٹیشن سے کوئی ضروری کاغذات لینے گھر واپس آیا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر زریابہ کی اسکوٹر پر پڑی۔ دل میں ایک ساتھ خوشی بھی اٹھی اور درد بھی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر آیا، چابیاں آہستہ سے رہیں اور خاموش قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ زریابہ کی موجودگی نے کمرے کو جیسے گرمائش دے دی تھی۔ شہباز کے دل کی اداسی ایک لمحے میں پگھل گئی، مگر اس کی جگہ ایک گہری تڑپ نے لے لی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ان میں چھپی چاہت صاف دکھ رہی تھی۔ زریابہ کروٹ لے کر سو رہی تھی، اس کے نرم بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی معصوم صورت دیکھ کر شہباز کے دل میں شدید خواہش جاگ اٹھی کہ وہ اسے چھو لے اور بس ایک بار اس کے لبوں کو محسوس کرے۔ اس نے نرمی سے اس کے بال ہٹائے، کان کے پیچھے کیے، اس کا چہرہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ سانس تیز، دل بے قابو، مگر عین لمحے پر وہ رک گیا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لیں، اپنے دل کو زبردستی پیچھے کھینچ لیا، دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، ہر سانس جیسے سینے کو چیر رہی ہو۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ شہباز اٹھا، کمرے میں گیا، کاغذات اٹھائے، دروازہ بند ہونے کی آواز سے زریابہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں ملی اور دھیمی آواز میں بولی، شہباز تم آ گئے؟ شہباز نے مسکرا کر دیکھا، مگر لہجہ تھوڑا اکڑا سا تھا۔ ہاں، بس کچھ کاغذات لینے آیا تھا۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ زریابہ نے گھبرا کر کپڑوں کا کنارہ پکڑ لیا، آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ ہم کئی دن سے نہیں ملے، مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے آ گئی۔ شہباز نے نظریں جھکا لیں، خود کو سنبھالا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ زری، معاف کرنا، میں بہت مصروف تھا، تم سے ملنے نہیں آ سکا۔ کوئی بات نہیں، تم کام پر دھیان دو، میں بس تم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میں ڈسٹرب نہیں کروں گی؟ ٹھیک ہے، میں واپس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزر گیا، ہاتھ میں کاغذ اور دل میں دیے ہوئے جذبات۔ کمرے میں خاموشی رہ گئی اور زریابہ کے دل میں ایک درد سا اٹھا، جیسے کوئی بات کہے بغیر رہ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، زریابہ نے دھیمی آواز میں کہا اور فدار کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ شہباز نے نہ مزید بات کی، نہ پوچھا اس نے کھانا کھایا ہے نہ یہیں۔ زریابہ کی آنکھوں میں ہلکی سی جلن ہوئی، سینے پر بوجھ سا بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیوں، مگر دل ٹوٹ سا لگا۔ شہباز اتنا بدلا بدلا کیوں لگ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی مصروف تھا یا کچھ بدل گیا تھا؟ اب نہ وہ اسے گلے لگاتا، نہ پیار سے دیکھتا، نہ کوئی قربت، حتیٰ کہ جانے سے پہلے دو الفاظ بات کرنے کی بھی کوشش نہیں دکھائی۔ تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی سی زریابہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی، بس لمبی سانس لی۔ وہ جانتی تھی شہباز کا کام مشکل ہے، اس نے خود کو دوپہر میں بس پھل کھائے، پھر وہ وہیں شہباز کے گھر میں کام کرتی رہی، شام تک، اور رات کے لیے خود ہی اس کے لیے کھانا بنا لیا۔ اس نے شہباز کو میسج کیا، شہباز گھر آ کر کھانا کھاؤ گے؟ میں تمہارے لیے بنایا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اکیلی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ شام سے رات ہو گئی، باہر اندھیرا پھیل گیا، مگر کمرے کی لائٹ جلتی رہی۔ وہ ہاتھ تھوڑی ان کے نیچے رکھے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، بس انتظار، خاموش انتظار۔ دل میں اداسی کا بوجھ سانس لینے لگا۔ جب گھڑی نے 10:30 بجائے تو اس نے سوچا ماں پریشان ہوگی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، سامان سمیٹا اور جانے لگی۔ جانے سے پہلے اس نے ایک اور میسج بھیجا، شہباز میں نے کھانا بنایا تھا، تم نہیں آئے۔ ناول سیو دی یسکلی، ایپیسوڈ 98، پارٹ 3، رائٹر سید حسن۔ اگر رات کو بھوک لگے تو گرم کر کے کھا لینا، میں گھر جا رہی ہوں، جب فارغ ہو گئے تب ملتے ہیں۔ وہ اسکوٹر پر گھر واپس آ گئی، مگر شہباز کا جواب پھر بھی نہیں آیا۔ اسے دکھ ہوا، مگر اس نے خود کو سمجھایا وہ بس مصروف ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے، نہ شہباز ملا نہ اس نے ملنے کی کوشش کی۔ وہ میسج کرتی، کبھی کبھی جواب آتا، صرف ایک جملہ، میں مصروف ہوں۔ کال کرتی تو وہ جلدی بند کر دا۔ زریابہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے کیا غلط کیا ہے، ایسا لگنے لگا جیسے شہباز پہلے جیسا محبت نہیں کرتا۔ ہر دن امید اور مایوسی کے درمیان گزرتا گیا۔ سوچتے سوچتے دل تھک جاتا۔ 20 دن بعد
آخر کار شہباز کا فون آیا۔ جب زریابہ نے فون کی اسکرین پر شہباز کا نام چمکتے دیکھا تو اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی اور نرم آواز میں بولی، شہباز تم نے آخر کال کر لی، کام ختم ہو گیا؟ شہباز کی آواز میں عجیب سی کڑواہٹ تھی۔ ہاں ختم ہو گیا زریابہ، سوری کرنا تھا تم سے پچھلے چند ہفتوں میں۔ زریابہ کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے بات کاٹ دی، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں تم مصروف تھے، میں نے شکایت نہیں کی، بس مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ شہباز نے دھیمی آواز میں کہا، زریابہ ہم ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کب اور کہاں؟ میرے گھر آ جاؤ، بس آنے سے پہلے بتا دینا۔ آج آ سکتی ہوں؟ وہ بے صبری سے بولی، ہاں میں ابھی آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی ملتے ہیں۔ زریابہ نے فون بند کیا اور خوشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ الماری کھولی، ایک خوبصورت سا لباس نکالا۔ اس کے چہرے پر چمک تھی۔ وہ تیار ہو کر اسکوٹر پر شہباز کے گھر روانہ ہو گئی۔ اغوا والے واقعے کے بعد اب بھی اس کے دل میں ہلکا سا خوف رہتا تھا۔ رستے میں کھڑی گاڑیوں کے پاس سے گزرتی ہوئی وہ محتاط ہو جاتی۔ آج آسمان صاف تھا، دھوپ نرم تھی۔ وہ خوشی سے مسکراتی ہوئی فدار سے ملنے جا رہی تھی۔ فدار گھر کے دروازے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زریابہ نے اسکوٹر پارک کیا، ہیلمٹ اتارا، لاک لگایا اور مسکراتے ہوئے باہیں کھول کر اس کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچی، شہباز بغیر جذبات کے مڑا، دروازہ کھولا اور اندر چلے گیا۔ زریابہ کے قدم وہیں رک گئے، دل جیسے خالی ہو گیا۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیے، گہری سانس لی اور اندر آ گئی۔ شہباز صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زریابہ سامنے بیٹھ گئی، دل میں اداسی کی لہر اٹھ رہی تھی۔ شہباز نے ایک فائل اس کی طرف سرکائی، زریابہ یہ تمہارے لیے ہے۔ اب وہ اس کی خیریت نہیں پوچھتا تھا، نہ پیار سے نام لیتا، نہ کوئی نرمی۔ پچھلے 20 دنوں میں وہ بالکل بدل گیا تھا۔ زریابہ نے فائل کھولی، اندر گھر کی ملکیت منتقل کرنے کے کاغذات تھے اور $20 ملین کا چیک۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ شہباز یہ سب کیا ہے؟ شہباز کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ مجھے تم یہ گھر اور پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے کاغذات میز پر رکھے، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہباز صوفے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، گہری سانس لی۔ زریابہ میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ سن کر زریابہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا کام تو کہیں سے بھی ہو جاتا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی شہباز نے بات کاٹ دی، زریابہ ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ زریابہ کا سینہ جگڑ گیا، جیسے کسی نے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لے آئی، تم اچانک یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے شادی کی بات بھی کی تھی۔ مجھے معاف کر دو زریابہ۔ شہباز کی آنکھیں سرخ تھیں، آواز پشیمانی سے بھری ہوئی۔ یہ معافی زریابہ کے دل پر ایک کاری ضرب تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھیج لیں، خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ مشکل سے بول پائی، مجھے پہلے سے معلوم تھا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں تم سے چمٹوں گی نہیں، مگر کیا تم بتا سکتے ہو یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ شہباز نے آنکھیں بند کر لیں، درد اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود کو قابو میں کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، شاید تمہیں لے کر جذبات ختم ہو گئے، میں اب پہلے جیسا تمہارے لیے محسوس نہیں کرتا، میں تم سے وابستہ ہونے کی خواہش نہیں رہی، میں فنیشیا واپس جا رہا ہوں اور اپنے جیسے اچھے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ زریابہ نے سر جھکا لیا، خاموشی سے آنسو پوچھے، میں سمجھ گئی۔ آخرکار اسے لگا وہ حد سے زیادہ خواب دیکھ رہی تھی، شاید وہ حد سے بڑھ کر امید لگا بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ مزید رکی تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی، میں تمہارا گھر اور پیسے نہیں لوں گی، ہمارے ساتھ کے وقت میں آپ نے میرے خاندان کی بہت مدد کی، میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، میں تمہارے دیے قیمتی تحفے واپس کر دوں گی۔ شہباز غمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا، زریابہ پلیز یہ لے لو، یہ ہمارے رشتے کے خاتمے کا معاوضہ ہے، اگر کسی کو معاوضہ دینا چاہتے ہو تو مجھے دینا چاہیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، میسم کے علاج کے لیے تم نے جو رقم دی تھی میں آہستہ آہستہ واپس کر دوں گی۔ شہباز جلدی سے اس کی طرف بڑھا، زریابہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، دل میں طوفان برپا تھا۔ شہباز اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو میں اس کا احترام کروں گی،
کم از کم ہم اچھے طریقے سے جدا ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ میں مالی طور پر کمزور ہو سکتی ہوں مگر میں لالچی نہیں ہوں۔ میں وہ چیز نہیں لوں گی جو میری نہیں۔ براہ کرم ہمارے ماضی کو حساب کتاب میں نہ بدلیں۔ مجھے ہماری کچھ اچھی یادیں سنبھالنے دیں۔ زریابا، ایسا مت سوچو، میں نے کبھی تمہیں لالچی نہیں سمجھا۔ یہ پیسے تمہارے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ شہباز ابھی بول بھی رہا تھا، وہ فوراً منہ موڑ کر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے بند ٹوٹ گیا ہو۔ شہباز اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی مٹھیاں اتنی زور سے بھیج گئیں کہ کانپنے لگیں۔ دل میں امٹتا درد اور بے بسی سے وہ سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، گلا بھرا ہوا اور جلتا ہوا سا لگ رہا تھا۔ زریابا کو دروازے سے باہر جاتے دیکھ کر اس کا دل ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ شہباز بھاگتا ہوا باہر نکلا، آواز بھاری ہوئی، زری! زری! باہر آ کر اس نے دیکھا زریابا اپنے الیکٹرک اسکوٹر پر جا رہی تھی۔ زریابا! شہباز دوڑتے ہوئے چلایا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا یہ رشتہ ختم ہو۔ وہ زریابا کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل میں بس وہی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اسے روکنے کے لیے نوکری تک چھوڑنے کو تیار تھا۔ جب زریابا رک کر مڑی اور شہباز کو دیکھا تو شہباز بھی وہیں رک گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، سانس سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور گہرا دکھ تھا۔ وہ دونوں چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑے تھے۔ زریابا کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھیں مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات پر تھی۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولی، شہباز، مجھے خوشی ہے کہ تم میری زندگی کا پہلا پیار تھے۔ میں زندگی میں خوشی لانے کے لیے شکریہ۔ مجھے تم پر اور تمہارے کام پر فخر ہے اور مجھے فخر ہے کہ تم میرا پہلا پیار تھے۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا گئی اور بنا رکے اپنی الیکٹرک اسکوٹر پر وہاں سے چلی گئی۔ شہباز درد سے نڈھال ہو گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس کی آنکھیں بند کیں، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا، آنکھوں کے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ ادھر زریابا تیز ہوا کے مقابل اپنی اسکوٹر چلاتی گھر جا رہی تھی، چہرہ بالکل خالی، نظریں دھندلی، رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے، مگر آنسو پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آنسو اس کے قابو سے باہر بہہ رہے تھے، اس کے رخسار سے آنسو ٹپک رہے تھے اور تھوڑی سی گر رہے تھے۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور درد اتنا شدید تھا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ اسکوٹر چلانے کے بعد زریابا نے محسوس کیا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس نے اسکوٹر روکی، کمزور قدموں سے اتری اور سڑک کے کنارے پر زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے چہرے کو گھٹنوں میں دبا کر وہ رونے لگی، لیکن پورا جسم کانپنے لگا۔ گزرنے والے لوگ اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ کچھ نیک دل لوگ پاس آ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا اور کیوں روئی ہو۔ زریابا نہیں جانتی تھی کہ دوسروں کو پریشانی ہو، لہٰذا وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور دوبارہ اسکوٹر پر بیٹھ گئی اور چلتی رہی۔ آنسو بہتے رہے۔ زریابا نے اپنی پہلی محبت کے ساتھ 2 بار دل ٹوٹنے کا تجربہ کیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ درد کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ ہر رات جب سکوت چھا جاتا، شہباز کے خیال اس پر چھا جاتے اور وہ روتی روتی سو جاتی۔ کچھ دن بعد زریابا نے شہباز کی دی ہوئی تمام چیزیں جمع کیں اور انہیں کوریئر کے ذریعے واپس بھیجنے کی کوشش کی، مگر وہ واپس آ گئیں۔ پتہ چلا کہ پتہ اب خالی تھا۔ تب زریابا نے سمجھا کہ ان کا رشتہ واقعی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے شہباز کی دی ہوئی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اور ان یادوں کو دل کے گہرے کونے میں دفن کر دیا۔ صرف وہی سمجھتی تھی کہ اس کا شہباز کے لیے پیار کتنا گہرا تھا۔ زریابا نے شہباز سے کوئی ناراضگی نہیں رکھی۔ اس کے دل میں صرف شہباز کے لیے خوشی، سکون اور اطمینان کی دعائیں بھری ہوئی تھیں۔ تمہارے اور کیپٹن شہباز کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ زریابا، سنا ہے اس کا ٹرانسفر ہو گیا؟ میثم نے پوچھا۔ زریابا نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، ہم الگ ہو گئے۔ پھر سے کیوں الگ ہو گئے؟ اب کیا ہوا؟ زریابا خاموش رہی۔ وہ کتنا اچھا آدمی ہے اور تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکی؟ تمہارا تو کچھ نہیں ہوگا، میثم بڑبڑایا۔ زریابا کپڑے لٹکاتی بالکنی کی طرف گئی۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ میثم کی باتیں اسے زیادہ متاثر نہیں کر رہی تھیں۔ لگتا ہے امیر لڑکے سے شادی کی امیدیں تو ٹوٹ ہی رہ گئیں۔ اب میرے کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، میثم نے کہا۔ زریابا کا دل درد سے سکڑ گیا۔ وہ ہمیشہ خود کو مصروف رکھتی تھی تاکہ شہباز کے بارے میں زیادہ نہ سوچے، اس کے لیے آنسو نہ بہائے۔ اتفاق سے کمرے کی رونے کی آواز آئی۔ حیران ہو کر میثم نے پوچھا، زریابا تم رو رہی ہو؟ زریابا نے اسے گھور کر کہا، کیا میں تمہیں روتی نظر آ رہی ہوں؟ میثم اچانک صوفے سے اٹھا۔ اس نے اپنی ماں کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے ماما رو رہی ہیں۔ زریابا نے جلدی سے ہاتھ میں رکھے کپڑے چھوڑ دیے اور میثم کے ساتھ
مہروزہ کے کمرے کی طرف گئیں، کان لگا کر سنا تو واقعی اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر میثم نے ہتھیلی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ماما، زریابا اور میثم نے ایک ساتھ آواز لگائی۔ مہروزہ کو کھڑکی کے پاس بیٹھے زارو قطار دھاڑے مار کر رو رہی تھیں، کندھے رونے سے لرز رہے تھے، قسم بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ ماما، کیا ہوا؟ زریابا نے پوچھا اور جلدی سے آگے بڑھ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ماں کو سیدھا کیا۔